नाज़रीन, वक्फे से फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में दोबारा आपका खैर मक़दम है। और ये वक्फा जो था, इसमें आपके नाम का ऐलान भी इंशाअल्लाह किया जाएगा। कल के जो सवाल थे, इसके सही जवाब भेजने वालों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, जिसमें से एक नाम निकल आया है। और वो कौन खुश नसीब है, इंशाअल्लाह उनका नाम हम जानेंगे। आइए देखते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम सहरी टाइम में हमारे कल पूछे गए सवाल का सही जवाब है, कुरान पाक में जुमला 114 सूरतें हैं। सही जवाब भेजने वालों की कुरानदाजी में शेख मोइनुद्दीन सईदा कॉलोनी औरंगाबाद महाराष्ट्र से इनाम के हकदार मुंतखब हुए हैं। इनको मिलता है हीरा भाई ज्वेलर की जानिब से एक गोल्ड कॉइन। जी, बहुत बहुत मुबारक हो जो भी इनाम याफ्ता आए हैं इनके लिए। नाज़रीन, हर फ़र्द इसमें शामिल हो सकता है। बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब बहुत आसान है। आज के जवाब, कल के जवाब में आज का सवाल का जवाब मौजूद है, आसानी से आप भेज सकते हैं ऐसे। इंशाअल्लाह आज का जो सवाल है उसका भी मुशाहिदा करते हैं। आप नोट फरमा लें, इस में कसीर तादाद में इसके जवाब आप भिजवाइए। टाइम में आज का सवाल है, कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं? अपने जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए ST स्पेस अपना जवाब, नाम और पता और भेज दें 7999919999 पर। सही जवाब भेजने वालों की कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से एक गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। जी, तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने सवाल नोट कर लिया होगा और जवाब भी आप ज़रूर भिजाएंगे और इसमें अपने आप को इनाम याफ्ता लोगों की लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाएंगे, मैं कवी उम्मीद रखता हूँ। और आज का जो मौजू है, दुआ के आदाब, यकीनन कुछ कोशिशें की गई कि बंदे को अपने रब से जोड़ा जाए और दुआ का जो मकसद है या जो इबादत का जो मग़ज़ है वो दुआ है। और दुआ मांगने के तरीक़े, सलीक़े और आदाब और उसके कबूलियत के तरीक़े बताए गए हैं। मैं समझता हूँ कि इनको अगर हम फॉलो करेंगे तो यकीनन हम कामयाबी की राह पर चल पड़ेंगे और कुछ बईद नहीं कि हम कामयाब भी हो जाएं। परवरदिगार है, जैसे हैं बंदे हम हैं, गंदे, अच्छे, बुरे, लेकिन उसी रब के मानने वाले हैं, उसी रब का नाम लेने वाले हैं, उसी रब से तलब करने वाले हैं। और वो रब हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, रहेगा, हमारी दुआएं नहीं करेगा। हमारा छोटा सा छोटा अमल परवरदिगार के यहाँ बहुत बड़ा चढ़ा कर परवरदिगार अपने शान करीमी से देता है, तो यकीनन इसको हम हासिल करेंगे। मैं इख्तिताम की तरफ रवा दवा हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ मुफ्ती मोहतरम से कि आज के जो मौजू से मुताल्लिक़ कोई बातें अगर रह गई हों तो ज़रूर बता दें और दीगर के दुआओं की दरख्वास्त आई है, दुआ भी फरमा दें। और जो दुनिया की एक बड़ी अजीम शख्सियत जो इस्लाम की तरवीज में अपनी ज़िंदगियां गुजार गए हैं, आज उनकी रहलत हुई है, तो उनसे मुताल्लिक़ भी दुआ फरमा दें, उनके लिए भी दुआ फरमा दें। हज़रत से दरख्वास्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे लिए ये बहुत बड़े गम की बात है कि आलम इस्लाम की एक निहायत अबक़री शख्सियत, जो बज़ाहिर तो दिखने में एक इंसान और एक आदमी और एक शख्सियत थी, लेकिन आपकी ज़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने एक अंजुमन और एक तहरीक को आबाद कर रखा था, जिन्होंने अपने इल्मी फैज़ान से इस आलम इस्लाम को मुस्तफ़ीज़ और मुस्तनीर होने का मौका अता फ़रमाया है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा शेख हसन हीतू जीलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो अपने वक्त के मायानाज़ अबक़री आलिम दीन आप गुज़रे हैं। बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े उसूली, फ़िक़्ह के गैर मामूली माहिर और उसूली फ़िक़्ह के गैर मामूली माहिर, बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े शायर, तदरीस भी आपकी नहायत लाजवाब, ख़िताबत की दुनिया के भी आप ताजदार। ऐसे पुरफ़ितन माहौल में इल्म का एक रोशन मीनार थे और ऐसे पुरफ़ितन माहौल में दावत दीन के हवाले से, तबलीग़ दीन के हवाले से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को पहुँचाने के हवाले से जिस हिकमत का, मौइज़त का
اور دعوت کو پہنچانے کا اسلوب آپ نے اختیار کیا تھا وہ اپنی مثال آپ تھا. عالم اسلام کی نہایت غیر معمولی شخصیت تھی. امت کا غم آپ کا غم تھا. ہمیشہ امت کی اتحاد اور اتفاق کی فکر میں رہتے اور حقیقی جو علم اللہ سے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول سے صحابہ کو، پھر تابعین کو تسلسل کے ساتھ جو علم عطا ہوا ہے حقیقی علم، اس کو پہنچانے میں آپ نے اپنی زندگی صرف کی. 82 سال کی عمر میں رحلت فرمائے. نہایت غیر معمولی آپ کی کتابیں موجود ہیں. ایک خاص آپ کا کارنامہ جو آپ فرما رہے تھے فقہ مقارن پر، کمپیریٹیو اسٹڈی فقہ کی آپ کر رہے تھے اور فقہ شافعی کے بہت بڑے آپ عالم تھے. اس سلسلے میں آپ کا ایک پروجیکٹ تھا تقریباً 150 جلدوں پر مشتمل. آپ یہ ترتیب دے رہے تھے اور 150 جلدوں کا آپ کا منصوبہ تھا. آپ نے اس بارے میں لکھا تھا کہ یا تو یہ میرا منصوبہ پورا ہوگا یا اس سے پہلے میں انتقال کر جاؤں گا. اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا جو منصوبہ تھا اس میں سے 75 جلدیں آپ نے تکمیل فرمائی. آخری جو اس کا باب تھا وصیت کے باب تک آپ پہنچے اور نہایت دقت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ آپ نے علم دین کا، فقہ کا نہایت بے مثال کام کیا ہے. قیامت تک، رہتی دنیا تک آپ کے علوم کو اور آپ کے علمی کارناموں کو اور آپ کے مایہ ناز علمی کاموں کو قیامت تک یاد کیا جائے گا. عزیزان محترم، چند ہی دن پہلے آپ نے ایک اپنے جامعہ میں، انڈونیشیا میں آپ نے ایک جامعہ بھی قائم فرمایا، جامعۃ الامام شافعی کے نام سے. وہاں پر آپ خطاب کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے طلباء سے، وہاں کے اساتذہ سے آپ نے یہ درد بھرا پیغام، چند ہی دن پہلے آپ نے ان کو پیغام دیا. آپ نے فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا. حضور نے اپنے صحابہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ میں اس سال کے بعد آئندہ تم سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس بات کو جانتے تھے کہ آپ پردہ فرمانے والے ہیں، وصال فرمانے والے ہیں، تو حضور نے یہ فرمایا کہ آئندہ میری ملاقات تم سے یہاں نہیں ہوگی. آپ نے وہی جملے چند دن ہی پہلے اپنے تمام تلامذہ اور اپنی یونیورسٹی جو جامعہ آپ نے قائم کیا ہے اس میں آپ نے ذکر فرمائے اور آپ نے ماشاءاللہ یہ جملہ کہا کہ مجھے یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ میں نے جو جامعہ قائم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا. میرے بعد اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو پیدا کرے گا جو میرے نائب ہوں گے اس جامعہ کی باغ ڈور سنبھالنے میں اور اس کے فیض کو اور اس کے علمی فیضان کو ہمیشہ جاری رکھنے میں وہ ممد و معاون ثابت ہوں گے. اس طرح آپ نے فرمایا تھا. دیکھیے کیسی روحانی اور بزرگ شخصیت ہے. اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان سے اور حیدرآباد سے آپ کا خاص تعلق تھا. پوری دنیا اور پورے عالم اسلام کا آپ سیر فرماتے اور جہاں بھی علم حاصل کرنے والے طلبہ ہوتے ان کی ہمت افزائی فرماتے، علماء کی ہمت افزائی فرماتے، ان کو اپنی قیمتی نصیحتوں کے ذریعے ان کو علم دین کی طرف متوجہ کرتے اور ہر فن میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا تھا. اور جامعہ نظامیہ سے بھی آپ کو بڑا قلبی لگاؤ اور گہرا تعلق تھا. ہندوستان میں کئی مدارس اور کئی جامعات کا دورہ کرنے کے بعد جب آپ نے جامعہ نظامیہ کا دورہ کیا، یہاں پر آئے، کئی بار یہاں پر تشریف لائے، بڑی علمی مدد آپ نے فرمائی اور کافی آپ نے طلباء کے ساتھ بھی انتہائی اچھا، نہایت حسن سلوک کا معاملہ آپ نے فرمایا. طلباء کو ہدایہ بھی آپ دیتے تھے، جامعہ کا بھی آپ نے تعاون فرمایا. نہایت مقبول ترین شخصیت تھی اور جامعہ کو آئے تو جامعہ سے بڑی محبت فرماتے تھے اور جامعہ کے علماء سے خصوصاً حضرت شیخ الحدیث عمدۃ المحدثین مولانا خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ متاثر تھے، آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے اور ہمارے اکابر اساتذہ شیوخ بھی آپ سے محبت فرماتے تھے. موجودہ حضرت امیر جامعہ، امیر شریعت اسلامیہ، مفکر اسلام مولانا مفتی قدیل احمد قبلہ، امیر جامعہ جامعہ نظامیہ مولانا ڈاکٹر محمد سیف اللہ قادری صاحب قبلہ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ اور جمیع شیوخ، اساتذہ، بڑے بڑے اکابر، سب سے بڑا گہرا آپ کا تعلق تھا، محبتیں فرماتے تھے اور ہمارے اساتذہ اور شیوخ بھی آپ کی تعظیم کرتے، آپ کا اکرام کرتے. یہ علمی تعلق علماء کے درمیان تھا. نہایت عالم اسلام کی عبقری شخصیت رحلت فرما گئی ہے.
ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لواحقین کو، جتنے آپ کے تلامذہ ہیں، جتنے آپ کے محبین ہیں، جتنے آپ کے منتسبین، معتقدین، متوسلین، جتنے آپ کو چاہنے والے ہیں، پوری دنیا، پورے عالم اسلام میں لاکھوں کروڑوں آپ کے چاہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نعم البدل عطا فرمائے۔ یہ علماء تو گزر جاتے ہیں لیکن عزیزان محترم ان کا علم باقی رہتا ہے۔ عالم تو انتقال کر جاتا ہے لیکن اس کی حکمت باقی رہتی ہے، عالم تو انتقال کر جاتا ہے لیکن اس کی بصیرت باقی رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بندہ اللہ اللہ کہتا ہے، اے میرے رب کہتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے، تو پھر عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر ہر بندے کے دل پر، ہر بندے کے زبان پر اللہ تعالیٰ جاری کر دیتا ہے اور اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ دنیا میں بہت لوگ آئیں گے، بہت لوگ جائیں گے، عزیزان محترم بعض بندے بڑے خاص ہوتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا لیس بمستنکر علی اللہ ان یجمع العالم فی واحدی، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم کو کسی ایک میں جمع فرما دے۔ انہی ہستیوں میں سے حضرت علامہ حسن ہیتو رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادگان اور آپ کی نسل میں سے بھی تھے، نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بھی آپ نہایت اعلیٰ خاندان میں شمار کیے جاتے ہیں، علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ہر میدان میں آپ نے نقوش چھوڑے ہیں، جو رہتی دنیا تک ان نقوش کو یاد کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روح کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے اور آپ کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انوار نازل فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا جو کچھ کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا عالم اسلام کی جو عبقری شخصیت گزری ہے مولا ان کی مکمل مغفرت پر فرما، کامل اکمل مکمل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، تمام لواحقین کو، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، تمام تلامذہ کو صبر جمیل عطا فرما، مولا امت مسلمہ میں آپ کا نعم البدل عطا فرما، مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب کی بخشش فرما، جتنے پریشان ہیں مولا تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مصیبت زدہ ہے مولا تمام کی مصیبتوں کو دور فرما، سب کو عافیت اور سلامتی کی زندگی عطا فرما، عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر جاری و ساری فرما، مولا تمام جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ، صحت دائمہ، صحت مستمرہ عطا فرما، اور جو انتقال کر گئے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے دربار میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو ناظرین بہرحال اجازت لینے کا وقت آتا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کرنے والی آرگنائزیشنز کا ہیرا بھائی جیولرز حیدرآباد، انکورا ہاسپٹلز حیدرآباد اور پستہ ہاؤس حلیم حیدرآباد، ان تمام آرگنائزیشنز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کیبن کرو ٹیم اور اپنے کیمرہ مین کا اور اپنے مہمان محترم اور نعت خواں صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت لیتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر حیات رہی تو کل والی سحر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ چلتے چلتے جناب شیخ احمد صاحب سے درخواست ہے کہ نعتیہ کلام پیش کرتے چلیں۔ جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جو مرو تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جب تک جیوں میں
پاس آئے، جو مرو تو لحد پر، میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، مجھے مات بھی جو آئے، اسی جستجو میں آئے، مجھے موت بھی جو آئے، اسی جستجو میں آئے، جب تک جیو میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے۔